रमजान शरीफ के रोजे रखना ये भी फर्ज है। और आजकल औरतें बहुत बहाना बना करके, चूंकि वो आमतौर पे घर में रहती है तो छुप छुपा करके खाना खा लेती है, लोगों को खबर नहीं होने देती। यानी बाहर पड़ोस वालों को याद रखना, पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आप रोजे से है या नहीं है, और इसी तरह सहेलियों को पता नहीं कि आप रोजे से है या नहीं है, मगर अल्लाह तो जानता है। अल्लाह अकबर। रोजा क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह। अगर रमजान शरीफ का एक रोजा बिला उज़्र शरई छूट जाए, इंसान पूरी जिंदगी नफल रोजा रखता रहे, रमजान शरीफ के एक फर्ज रोजे की फजीलत को कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बिला उज़्र शरई रमजान शरीफ के रोजे मत छोड़ो, बल्कि रमजान शरीफ के रोजों की क्या बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ के रोजे रख ले तो रमजान शरीफ से रमजान शरीफ तक जितने गुनाह हुए थे वो सारे गुनाह उन रोजों की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं। रोजा रखने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के शिकम से पैदा हुआ। जब कोई रोजा रखता है तो जो कपड़े पहनता है तो कपड़े उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, जो बिस्तर पे लेटता है बिस्तर उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं अल्लाह अकबर। जूता पहने तो जूता उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। इसी तरह उसके मुंह से जो बू आती है अल्लाह को मुश्क से ज्यादा प्यारी है। और फिर फरमाया गया, रोजेदार को दो खुशी होती है, एक तो इफ्तार के वक्त और एक तो रहमान के दीदार के वक्त। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं उसकी जजा हूं। अब यहां पर एक बात औरतें कहती है कि हजरत हम बीमार है, हालांकि जिस बीमारी में रोजा रखना मना हो जाता है ऐसी बीमारी 2% लोगों को भी नहीं होती, मगर फिर लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं, बीमारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात मैं आपसे कहूं, डॉक्टर झूठ बोल सकता है, हकीम झूठ बोल सकता है, मगर हमारा रूहानी तबीब हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत की जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है, रोजा रखने से बीमारी बढ़ेगी नहीं बल्कि रोजा रखने से तुम्हें सेहत मिलेगी। आका ने फरमा दिया सो फरमा दिया, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें खुद शरीयत इजाजत देती है, वो कौन सी बीमारियां, बीमारी किस हद तक होनी चाहिए, इस सिलसिले में भी आपको सवाल और जवाब की महफिल के अंदर रहनुमाई दे दी गई है सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा के जरिए से। इसलिए रमजान शरीफ भी करीब आ रहा है, हो सकता है आजकल में ही जो है वो शाबानुल मुअज्जम का प्यारा महीना शुरू हो जाए और फिर रमजान शरीफ आइंदा महीने शुरू होगा। क्या बरकत वाला महीना है, इसलिए रोजा तर्क मत करना, रोजा मत छोड़ना, बेपनाह बरकतें रोजे की। अल्लाह अकबर। एक बात आपको बता दूं, जो भी रोजे रखते हैं हमेशा उनकी उम्र दराज होती है, जो भी रोजे रखते हैं अल्लाह उनको मौलिक बीमारियों से बचाता है। आप देख लें, ये शुगर का मर्ज, ब्लड प्रेशर का मर्ज, हार्ट का मर्ज, ये सब आज सुनाई दे रहे, सब ये बलाएं आज से 100 200 500 साल पहले 90 साल की उम्र के हमारे वली होते थे, बुजुर्गान दिन होते थे, उनको किसी को शुगर होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर होता था, किसी को हार्ट की बीमारी होती थी। ये नहीं कहता कि जिनको ये सब होता है वो गुनहगार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर की बात वजह क्या है, वो लोग महीने में कम से कम 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, महीने में 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, 13 14 15, इसको अय्याम बीस कहते हैं। हदीस पाक में आया, जो महीने में ये 3 रोजे रख ले अल्लाह उसको पूरा महीना रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को सफर में भी तर्क नहीं फरमाया, और आका फरमाते हैं जो महीने में 3 रोजे रखेगा अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके चेहरे को 14वीं रात के चांद की तरह चमकाएगा। आप क्या समझते हो मेरी बहनों? लेकिन एक बात कहता हूं, इस नियत से रोजा मत रखना कि मैं सेहतमंद हो जाऊंगी, इस नियत से रोजा रखना कि अल्लाह को राजी कर लूंगी, इसलिए कि अल्लाह राजी हो गया तो फिर सारी चीजें, बहुत बरकतें रोजे की। और अल्लाह अकबर। हकीम लोग कहते हैं कि रोजा अगर कोई महीने में 3 दिन रख ले तो उसका पेट साफ हो जाता है, मैदा साफ हो जाता है, सीना साफ हो जाता है, बहुत बरकतें रोजा रखने की। तो कम से कम 3 रोजे तो हर मुसलमान महीने में रखता था। फिर और शौक बढ़ता तो लोग पीर और जुमेरात का रख लिया करते थे, यानी कि कुछ लोग अगर रखना चाहे तो पीर कर रखते थे, लेकिन रोजे हमारी जिंदगी के अंदर जरूर थे। और सूफिया फरमाते हैं रोजा निस्फ तरीकत है, यानी विलायत का आधा रास्ता सिर्फ रोजा तय करा देता है। इसलिए मेरी बहनों रोजे पे तवज्जो दो। नहीं आप नफल रख सकती कोई बात नहीं, फर्ज रोजे जरूर रखो, रमजान शरीफ के रोजों की बरकतें हैं। उसके बाद चौथा और आखिरी फर्ज, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज तुम पे फर्ज है। अल्लाह ताला अगर इस्तिताअत दे, लेकिन हज सब पे फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, यानी पैसा भी इतना होना चाहिए कि आने जाने का खर्च उठा सके। इसी तरीके से जो है वो आपके पास वहां रहने के खराजात होने चाहिए, और फिर हज के अरकान अदा करने की ताकत भी होनी चाहिए, तब हज फर्ज होता है। और हज फर्ज हो जाए तो अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने भाइयों को जिनके मातहत हो उनको तैयार करो कि हज फर्ज हो तो जल्दी हज करो। ये नहीं कि अभी बेटी की शादी बाकी है, बेटे की शादी बाकी है, नवासे की शादी बाकी है, शादियों उदियों से कोई हज का ताल्लुक नहीं है। आप साहिब इस्तिताअत हो गए, मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आप साहिब इस्तिताअत हो गए आप पे हज फर्ज हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जिस पे
حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا، اللہ پاک وہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ 4 فرائض تھی ایمان کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان، نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قل، آپ یوں عرض کریں، قل، آپ یوں طلب کریں، قل، آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر۔ کہ اساتذہ کی محنت کے بغیر کوئی بھی دارالعلوم نہیں ہو سکتا، عمارت کتنی بھی بڑی ہو، دارالعلوم اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین کا نام ہے۔ اگر تاج محل میں بھی کوئی مدرسہ لگ جائے اور اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین نہ ہوں تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، دارالعلوم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی درخت کے نیچے بھی اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین بیٹھ جائیں تو وہ ادارہ قابل رشک ہوتا ہے۔ اگر صدر الشریعہ جیسا استاد ہو اور حافظ ملت جیسا شاگرد ہو تو پھر اس دارالعلوم کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت جیسا استاد ہو اور علامہ مشتاق احمد نظامی جیسا شاگرد ہو تو پھر دارالعلوم کا انداز جدا ہوتا ہے۔ دارالعلوم فیضان غریب نواز کی جو ترقی ہے، ہمارے غلام یاسین بھائی ہوں، ہمارے یاسین بھائی ہوں، ہمارے سلو بھائی ہوں، اور ان کی جو بھی ٹیم ہے، میں ہمارے رمضان بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ کارکنان، یہ سب کی رات دن کی محنتیں ہیں کہ یہ فصل بہار آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم میں ہمارے محنتی جو اساتذہ ہیں، حضرت علامہ رئیس احمد صاحب، حافظ جنید صاحب، مفتی محمد طاہر صاحب، مفتی عبد القادر صاحب، قاری داؤد صاحب، حافظ حسین صاحب، یہ سارے جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ رات و دن محنت کرتے ہیں، اور آپ کے وہ بچے جو جیم اور زا میں فرق نہیں کر پاتے، جس دن وہ پہلے دن آتے ہیں اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی غلطیوں پر بھی نظر رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ انقلاب جو آتا ہے وہ یہ اچھے مدرسین کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی۔ دارالعلوم اور مدرسے میں یہ بھی پہچان کرائی جاتی ہے کہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے۔ ہاں، بولنے والے کے تلفظ سے پہچان ہوتی ہے کہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ٹوٹے ہوئے تارے کو مہ کامل انہی اداروں میں بنایا جاتا ہے، انہی مدارس میں بنایا جاتا ہے۔ غوث اعظم جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غریب نواز جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، جنید بغدادی جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غزالی اور رازی جیسے اسلام کے عظیم ہیرو مدرسوں کی دین ہیں، بخاری اور مسلم جیسے امت کے عظیم جو ہے رہنما اور رہبر یہ مدرسوں کی دین ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی جیسا آزادی کا ہیرو، سید کفایت علی کافی مراد آبادی جیسا ہیرو، مفتی صدر الدین آزودہ جیسا ہیرو، فیض احمد عثمانی بدایونی جیسا آزادی کا ہیرو، یہ سب مدرسوں کی دین ہیں۔ امام احمد رضا جیسا فکر و تخیلات کا قلندر یہ مدرسوں کی دین ہے۔ یاد رکھنا، جب تک مدرسے زمین کے اوپر موجود ہے اللہ کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھٹکتا ہے تو وہ مدرسے کھٹکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسوں کا وجود ہے اور اہل مدرسوں کا وجود ہے دین کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ مدرسے اور اہل مدرسے کے لیے ایسی جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر زہر کھولے جا سکیں، نفرت کھولی جا سکے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پہ جملہ مدرسین، ان کے والدین اور خود بچوں کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک
ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے، اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مدرسے کا تعاون کیا، اللہ آپ کے رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ پالی والو، یہ مدرسہ فیضان غریب نواز تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا، سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مسرت کا مقام ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے یہ فصل بہار دیکھ کر کے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں پر سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مرد قلندر نے جہاں جہاں بھی بنیاد رکھی، سرپرستی کی، دعائیں دی، الحمدللہ آج تک وہ ادارہ، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعائیں شامل ہے، میں کسی کو ناکام نہیں دیکھتا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جنہوں نے اس ادارے کے لیے ہر اعتبار سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ انہیں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، دارالعلوم کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی تقریر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہو چکا اور وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے، اگر آپ کا ذوق و شوق سلامت ہے، ورنہ کارکردگی تو پوری ہو گئی ہے۔ میں نے بہت قرآن مقدس کی ایک مختصر آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعلیم امت کے لیے حکم کرتا ہے۔ محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے سب کچھ دیا، حسن اتنا دیا کہ اس سے زیادہ حسن کیا دیا جا سکتا تھا، علم اتنا دیا، اللہ اکبر، کہ عالم ما کان وما یکون بنایا، اولاد ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد کو جنت کا مژدہ عطا کر دیا گیا، گھرانہ ایسا عطا فرمایا جن کے لیے آیہ تطہیر نازل فرمائی، ازواج ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری طرح دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں، اللہ اکبر۔ ان کا گھر بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کی ازواج بے مثال، ان کی اولاد بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، ان کا قبیلہ بے مثال، ان کا شہر بے مثال، ان کی ہجرت گاہ بے مثال، ان کا مزار بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال، ان کے احباب بے مثال۔ کوئی مثلیت نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ انہیں شافعی یوم النشور بنایا، ان کے سر پر اللہ اکبر تاج رکھا شفاعت کا۔ جس دن سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اس دن میرے آقا کی زبان پر امتی امتی ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیا جائے گا، وہ اشارے ابرو کریں گے تو کروڑوں پاپیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، اللہ اکبر۔ جس نبی کو مالک جنت بنایا، جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، آپ یوں عرض کریں، قل آپ یوں طلب کریں، قل آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے، یہ مغفرت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ حبیب کے صدقے سب کی مغفرت ہوگی۔ آیت کا ظاہر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے بندوں غور سے سننا۔ مغفرت آسان چیز نہیں ہے، تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ محبوب آپ یوں عرض کریں، اللہ میری مغفرت فرما، وارحم اور مجھ پر رحم فرما، وانتا اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے، یہ مغفرت کیا ہے۔ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے
اس کو جنت مل جاتی ہے، جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے، جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مغفرت بہت اہم ہے، مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں، صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتا چلے۔ آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا، چونٹیوں سے کیا، کتوں سے کیا، جانوروں سے کیا۔ اللہ اکبر، وہ دشمنوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے، فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے، فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے، فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے، میری بخشش ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے، حضور کو یہ کہنے کا حق ہے۔ باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے، تو بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے، مغفرت کتنی اہم ہے۔ جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے لیے، دھیان دینا، مغفرت کے لیے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا، رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا، مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے جنت میں آ جاؤ گے۔ نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا، مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ قطعی طور پر جنتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا، مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، ان کی خشیت کا عالم یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر، کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے، ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائیو، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کے سردار ہیں، جس کے بھائی چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اللہ اکبر، جو خود خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اللہ اکبر، جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو عزت دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ساقی شیر و شربت ہو، جو اصل نسل صفا، اللہ اکبر، نبی کی نسل صفا کی اصل ہو، جو فاتح ولایت ہو، جو باب فاتح ولایت ہو، اندازہ کریں جب وہ مغفرت کے لیے اس طرح روتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے حضور غوث اعظم کعبے کا گلاف پکڑ کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز آنسو بہا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کوشش کرتے ہیں؟ حد ہے، جس روزی کا وعدہ کیا گیا اس روزی کے لیے اللہ اکبر ہم دلی تک جاتے ہیں، کلکتہ تک جاتے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں، سعودی تک جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے در در بھٹکتے ہیں، مگر جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس سے بستر سے اٹھ کر بھی اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر مغفرت نہیں ہوئی
تو کتے ہم سے بہتر ہوں گے، خنزیر ہم سے بہتر ہوں گے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی، جملے آپ کو تھوڑا سا چھمبا لگ رہا ہوگا کہ کتے اور سور ہم سے بہتر ہوں گے، اگر مغفرت نہیں ہوئی، وجہ کیونکہ وہ تو جہنم میں نہیں جلیں گے، مگر جس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کو تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ فرمائے مغفرت بہت قیمتی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا سا چند جملے ہوش کے ساتھ سن لے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب 2 دن کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ مغفرت کی رات ہے، وہ بخشش کی رات ہے، وہ نجات کی رات ہے، اسی کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اسی کو برکت والی رات کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی رات اپنے محبوب سے امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جو مغفرت اتنی مشکل ہو کہ کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی کہ اس کی مغفرت ہوگی، شب برات میں اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ان کی پوری امت کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت، سب بخشے جاتے ہیں۔ کتنے بخشے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب جنت بہت وسیع ہے بھائیوں، سب بخشے جاتے ہیں۔ دھیان سے سننا، بس بات یہاں پہ پوری ہوگی۔ سب بخشے جاتے ہیں۔ سب کی مغفرت ہوتی ہے، سب بخشے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ اب بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس جنگل بھر، ایک آدمی کے پاس جنگل بھر بھر کے بکریاں تھی، تو حضور علیہ السلام نے مغفرت کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے۔ او بابا بیٹھ جاؤ، او بابا صاحب، حضرت اللہ رحم کرے آپ پر، آپ سب پر، تھوڑا سا اطمینان رکھیں۔ فوٹو اتنا بھی قیمتی نہیں ہے کہ آپ تقریر روک کر کے فوٹو نکلوائیں، یہ فوٹو نے تو برباد کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پہلے لوگ ملتے تھے تو دعائیں لیتے تھے، اب ملتے ہیں تو دعا کے لیے کوئی کہتا ہی نہیں، اب لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ 2 لوگوں نے اتنا برباد کیا، ایک سیلفیوں نے اور ایک سیلفیوں نے۔ دماغ خراب ہے، سیلفیوں سے بھی اور سیلفیوں سے بھی۔ اللہ سیلفیوں کو بھی برباد کر دے اور سیلفیوں کو بھی ختم کرے۔ بہت حالات خراب ہیں۔ ایک دور وہ تھا دعائیں لی جاتی، سیلفیاں لے کے کیا کرو گے؟ فوٹو کے چکر میں رہتے ہو تو تھوڑا خیال کرو۔ بہت اچھی فکر کی بات کوئی کر رہا ہے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی سن لیں۔ جب آپ لوگ باتیں کرتے ہو تو مضامین میرے ذہن سے اوجھل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی روحانی، حقانی، عرفانی تقریروں کو یاد نہیں کیا۔ آدمی جب یاد کر کے آتا ہے تو کچھ بھی آپ کریں وہ تراویح کی طرح پڑھ کے سنا دیتا ہے، لیکن یہاں تو میں یاد کر کے ہی نہیں آتا۔ آپ کا جیسا مزاج اور ماحول کا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق مضامین ذہن میں آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ذہن سے، میں کوئی ناراضگی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا محفل کا تقدس رکھو۔ یہ وہ محفلیں جس میں ادب سے بیٹھنے والوں کو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ محفلیں جس پر خصوصی انعامات کی آنے والے بخشے بھی جاتے ہیں۔ مغفرت بھی بڑی عظیم محفلیں ہیں۔ چند سالوں سے یہ محفلیں سب رسمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، میں یوں بھی مختصر وقت تو بہت ہوا ہے، میں بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک بار درود شریف سب بلند آواز سے پڑھیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اب سن لیں، اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ مغفرت۔ اندازہ فرمائے، مغفرت، بخشش، اور وہ بھی میرے نبی بھی کیا نبی ہیں۔ یار سے پیار کیا تو یار کے ہر امتی سے پیار ہے۔ اب ہمیں نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ امین القادری اتنا پاپی ہے، نہ، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے محبوب کا امت۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ امام اہل سنت حضور کی اس نسبت کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں۔ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے اللہ والے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اس سے بڑھ کر تیری نعرہ سمت، رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ۔ ہر مومن اللہ والا ہے۔ وجہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہ
وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے۔ اللہ والوں دیکھو تو صحیح، حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا، تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا۔ اور کیا مزہ ہے، ذرا مزہ لیجئے، کہتے ہم ہیں ان کے، یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا ہے، نیک ان کا ہے، نیک زاہد ان کا، اور میں گناہگار۔ نیک ان کا، زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع۔ زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں، سبحان اللہ۔ نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں۔ کس انداز سے بیان ہو رہا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع۔ اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا، دھیان دینا، بہت خاص بات، یہاں ایک نقطے کی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں، نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا۔ رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن 1,25,000 کچھ، یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا۔ صحابہ کی تعداد تو 1,24,25,000 ہے کم و بیش، اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑ لیں جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5 2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں، شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے۔ پتا چلا یہ 1.5 2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں، ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی ہوں گے۔ مولوی صاحب، آپ اپنے تبلیغی اجتماع میں یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر تو بنو کلب کی بکریوں کی، ارے بکری کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں، ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، اور پھر بتاؤ کہ 10 بکریوں میں کتنے بال اور 100 میں کتنے، جب ایک ایک کے یہاں جنگل بھر بھر کے بکریاں، تو حضور بتا رہے ہیں یعنی وہ دور بھی آئے گا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امتی، بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگ موجود ہوں گے امت۔ اس کا مطلب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے، نہیں، رسول اللہ تو فرما رہے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دور وہ آئے گا مشرق اور مغرب میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ دین، نعرہ رسالت، سبحان یہ اللہ۔ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن بس اب بات کو سمیٹتے ہوئے، تو جب بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر ہو تو سب بخشے جاتے، شبے سب، مگر چند کم نصیب ہیں، بد نصیب تو نہیں کہتا، کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں جاتے ہیں۔ چند ہیں، وہ صرف انگلیوں پہ گن لیجئے، وہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں۔ اب اس میں چیک کرنا ہے کہ میں اور آپ تو نہیں ہے اس کے اندر، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا ہے، اسی پہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اگر شب برات میں بخشش کرانا ہے تو ان لوگوں میں مت رہو، اس سے باہر نکلو، اس سب سے باہر۔ نمبر 1، شب برات میں جو بخشا نہیں جاتا، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، روزہ رکھ لے، گڑ گڑا لے، رو لے، اگر وہ راضی نہیں کرتا تو بخشا نہیں جاتا۔ نمبر 1، کم نصیب سب سے پہلا، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شب برات میں بخشا نہیں جاتا، چاہے کتنا بڑا حلوہ بنا کر بانٹے، کتنی فاتحہ کر لے،
کتنی بھی جو ہے وہ مغفرت کی دعا بھی کر لے نہیں بخشا جائے گا. کب تک؟ جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے, جب تک اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لیں. اب چیک کرو, ہمارا شمار اس میں تو نہیں ہے. ہم شب برات کی تیاری کرتے ہیں. میرے بھائی, شب برات کی تیاری سے پہلے مغفرت کی تیاری کرو. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگ بخشے جاتے ہیں, مگر ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا دل دکھانے والا بخشا نہیں جاتا. بلکہ میں اس پہ طویل بات بھی نہیں کرتا ہوں, صرف ایک دو بات کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول علیہ السلام شب برات تو شب برات, میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں باپ کا دل دکھانے والا, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا شہید بھی ہو جائے, شہید, تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے. ان علماء سے پوچھو شہید جنت میں کس طرح جاتا ہے؟ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, اس کو شہید کہتے ہیں. ادھر وہ شہید ہوتا ہے, ادھر اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتی ہے, اس کو شہید کہتے ہیں. شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, اس کی مغفرت کی جاتی ہے, اس کی بخشش کی جاتی ہے. شہید کا کسان تھا, بازار میں کام کرتا تھا, کچھ آتا جاتا نہیں تھا, صرف شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں خلوص سے, تو ولیوں سے بڑا اس کا مقام ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں ولیوں سے بلندی پہ پہنچتا ہے شہید. شہید وہ ہے, اللہ اکبر. مگر ماں باپ کی اہمیت تو دیکھو. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والے میری قوم کے جوانوں, ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں میرے جوانوں, ماں باپ مشورہ دے تو انہیں ڈانٹ پیٹ کر کے بٹھانے والے جوانوں, اپنی پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو کچلنے والے جوانوں, ماں باپ کو اذیت پہنچانے والے جوانوں, اپنے رسول فرما رہے ہیں کتاب کا حوالہ بھی پڑھ دوں, بہت سی کتابیں ہیں لیکن تمہارے گھر میں جو موجود ہے اسی کو پڑھ دوں, شاید پالی کے ہر گھر میں موجود ہو. کنز الایمان شریف پہ جو حاشیہ ہے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا, اس کا نام خزائن العرفان ہے, اس میں انہوں نے, علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی, دونوں میں سے دونوں کا دل دکھایا یا کسی ایک کا دل دکھایا, بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں, اگر وہ شہید بھی ہو جائے, ماں ناراض ہو یا باپ, دونوں تو بہت بڑی چیز ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو جائے اور بندہ شہید ہو, شہید کا مرتبہ ولی سے بڑا ہے, صدیقین کے بعد شہید کا مرتبہ ہے. شہید بے حساب جنت میں جائے گا, شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا, شہید کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی, شہید کا بدن بھی مٹی نہیں کھاتی, شہید کا کفن بھی مٹی نہیں کھاتی, شہید زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. اللہ اکبر. شہید کا مقام یہ ہے, شہید کا مرتبہ یہ ہے. شہید قیامت سے پہلے خدا کا دیدار کرتا ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے, اس کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے, وہ مشاہدہ کرتا ہے, یار کا مشاہدہ کرتا ہے, حسن یار کا مشاہدہ کرتا ہے, جمال یار کا مشاہدہ کرتا ہے. مگر ماں باپ کی اہمیت جان لو, پالی اور گردنوا سے آنے والوں, اگر شہید بھی ہو جاؤ اور ماں باپ ناراض ہیں تو جنت نہیں ملنے والی. مگر چونکہ شہید ہوئے ہو تو نہ جنت ملے گی, مگر شہید ہونے کی برکت سے جہنم بھی نہیں. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں, جس پر پوری سورہ آراف نازل ہوئی ہے. مقام آراف کہتے ہیں, وہاں رکھا جائے گا. نہ جنت جیسا آرام ہے, نہ جہنم جیسا عذاب ہے. اب مجھے بتاؤ, شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی, اپنے ماں باپ کا چہرہ تو دیکھو نا, اپنے ماں باپ کو تو حیرت ہے. اللہ اکبر. لوگ نعت خانوں پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں, لٹانا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں. لوگ اپنے مشائخ پہ تو پیسہ لٹا رہے ہیں, لٹانا چاہیے, منع نہیں کر رہا ہوں. لوگ ہر جگہ دے رہے ہیں, مسجد میں چندہ مخیر قوم ملا, مدرسے میں چندہ مخیر قوم ملا, اور جب ماں باپ کہتے ہیں دوا کو بھی تو دے دو بیٹا, وغیرہ, بس کرو, جتنا کماؤ تم پہ خرچ کر دوں, میں تو تھک گیا تمہاری وجہ سے, میں بیمار رہتے ہو, کھانستے رہتے ہو, پریشان کرتے ہو. میرے بھائی نہیں, ایک بات بتاؤں, کتنے بھی بڑے پیر کا دامن پکڑو, میں آپ غلط مطلب مت نکالنا, میں کسی پیر کا, واللہ کسی پیر کا مخالف نہیں, ہر پیر میرے سر کا تاج ہے, لیکن سچائی اگر اس منبر سے بیان نہ ہوگی تو کہاں سے. کسی بڑے سے بڑے پیر کا دامن پکڑ لو, اگر ماں باپ کو خوش نہیں کیا, کوئی پیر کا دامن تمہیں فائدہ نہیں پہنچا. جب شہادت فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہے تو بھائی کس پیر کا دامن فائدہ پہنچائے. دیکھو, شاعری کی دنیا اور ہے, حقیقت کی دنیا اور. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی رمضان بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے, علامہ صاحب, میں کا نام نہیں جانتے, عیدگاہ کے امام صاحب, حضرت نے فرمایا نا امین القادری کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. لوگ, حضرت نے یہ فرمایا, یہ ان کا حسن سن, یہ میرے بھائی, بڑے بھائی, متقی پرہیزگار مجھ سے زیادہ ہیں, میں تو تک کچھ بھی نہیں, میری اوقات ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا ان کا چہرہ دیکھنے والا, لیکن یہ ان کے جذبات ہے, حقیقت نہیں. توجہ, یہ ان کا ظن ہے, گمان ہے, عقیدت ہے, عقیدہ نہیں ہے. اور عقیدت کی حقیقت نہیں ہوتی, کیونکہ عقیدت ظن کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور عقیدہ دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, لیکن جس مقام پر یہ مجھے سمجھ رہے ہیں, اگر میں اس مقام پر ہوں تو عبادت ہے, لیکن اگر مجھے وہ مقام ہی نہیں
تو میرا چہرہ دیکھنا کوئی عبادت نہیں. نام لے کے کہا کہ سید یہ سید کا چہرہ دیکھنا عبادت. عقیدت ہے ان کی, کوئی گارنٹی نہیں. بہت سچی بول کے جا رہا. میں جانتا ہوں آپ میری بات کا برا نہیں مانو گے. کچھ زمینیں ایسی ہیں ہم جہاں بچپن سے جاتے ہیں اور وہ شہر ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. اب تو لوگ بلاتے ہیں, لیکن ایک زمانہ جب کہیں نہیں جاتے تھے تو کچھ شہر ایسے ہیں جہاں آتے تھے. اس میں ایک آپ کا شہر پالی بھی ہے. پالی میں جب اسکول پڑھتا, 9th کا طالب علم تھا جب سے میں آتا ہوں. میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی میں جب سے آتا ہوں. تو آپ سے ایک الگ محبت ہے. محبت تو ہم سب سے کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے, لیکن کچھ شہر ایسے ہیں کہ جب کوئی نہیں بلاتا تھا تو ہم جاتے تھے. تو یہ محبتیں ہمارے غلام یاسین بھائی, ہمارے سلیم بھائی, ہمارے بہت پرانے. اب میں ماشاءاللہ اس کو 25 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ. تو میں جانتا ہوں کہ آپ برا نہیں مانو گے, اور اگر حق سن کے برا مان بھی گئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. یہ کہا کہ سید امین القادری کو دیکھو عبادت کر, ان کی عقیدت ہے. اللہ ان کی عقیدت کی لاج ہے, ان کی حسن ظن کی لاج. اگر اللہ قیامت کے دن مجھ سے کہے گا امین القادری جہنم میں جا, تو میں عرض کروں گا مولا تیرے بندے تو مجھ سے حسن ظن رکھتے تھے, اس حسن ظن کے صدقے مجھے میرے عمل تو ایسے نہیں ہے بخشش والے, لیکن تیرے بندوں کا کہ حسن, کیونکہ تو گمانوں کی تو کہتا ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا فیصلہ. تو میرے بارے میں تو لوگ گمان کرتے تھے کہ میں ان کے گمان کی لاج تھی, اور مجھے امید ہے میرے عمل کی وجہ سے نہیں, اللہ میرے آپ لوگوں کے گمان کی برکت سے مجھے بخشے گا. ہم کچھ نہیں ہیں, سچی بات ہے. وجہ کیونکہ آپ نے اسٹیج پر سفید لباس دیکھ کر عقیدت کی, آپ نے اللہ والی باتیں سن کر عقیدت کی, آپ نے ہمیں نمازیں پڑھتا ہوا دیکھ کر عقیدت کی. لیکن کیا ہماری تنہائیاں بھی ویسی ہے جیسی آپ کی عقیدت ہے؟ اس لیے کہ 99% لوگوں کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ محفل میں کچھ ہیں اور تنہائیوں میں کچھ ہے. محفلوں میں وہ ولی کتب ابدال سے کم نہیں دکھتے, اور تنہائیوں میں وہ شیطان کی ہانٹ کی کٹ پتلی ہوتے ہیں. بہت پاسبل ہے. اور اگر چلے کوئی نیک بھی ہو, توجہ کرنا, کوئی نیک بھی ہو, تو پھر کیا ضروری ہے کہ اس نیک کا خاتمہ ایمان پر بھی ہو؟ کہ بے شمار ایسے نیک ہیں کہ پوری زندگی نیکیوں میں گزارتے ہیں, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان نیکوں کے اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے بس. ان متقیوں کے, روزے داروں کے, نمازیوں کے, حاجیوں کے, غازیوں کے, متقیوں کے, پرہیزگاروں کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, بلکہ ایک قدم کا فاصلہ. بس ایک قدم میں وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے, اور ایک قدم کے فاصلے میں وہ بہک جاتے ہیں, اور وہ جنتی ہونے کی بجائے جہنمی ہو کے مرتے ہیں. اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ پوری زندگی وہ گناہوں میں, پاپ میں, فسق و فجور میں گزارتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اور ایک قدم میں وہ جہنم میں جائیں گے. راتوں رات ایک لمحے میں ان کی بدلی ہو جاتی ہے, اور وہ مڑ جاتے ہیں, وہ توبہ کر لیتے ہیں, بدل جاتے ہیں, جنتی ہو کے جاتے ہیں. کوئی عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا, کوئی تقوی پہ گھمنڈ نہیں کرنا. اگر وہ تہجد میں تمہیں کھڑا کر رہا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھو. پتہ نہیں جو سویا پڑا ہے اس کی مغفرت ہوگی یا تیری ہوگی, وہ ایمان پہ جائے گا یا تو جائے گا. اس لیے کبھی گھمنڈ کرنا ہی مت عبادت پر. داڑیاں رکھ لی, نمازیں پڑھ لی, حج کر لیا, پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے اور وہ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر چکا ہے. وہ ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کی شان ہے. اللہ اس کا انداز ہے, وہ دینے پہ آتا ہے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, دینے پہ آتے ہیں تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت کا دولہا بنا دیتے ہیں, اور اگر چھیننے پہ آتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم کا کتا بنا دیتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, اس کو جہنم کا کتا بنایا جائے گا, اور اصحاب کہف کے کتے کو جنت کا دولہا. یہ اللہ ہے. اس لیے گھمنڈ مت کرو, تکبر مت کرو. تو عرض کیا کر رہا تھا, علامہ صاحب نے حسن ظن پہ کہا کہ اس کو دیکھنے سے بات, اگر واقعی ویسا ہے جیسا یہ گمان کر رہے ہیں تب تو دیکھنا عبادت ہے, لیکن دکھتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے. جب عمل اچھا نہیں ہے تو اس کو دیکھنے سے عبادت, چاہے کتنا ہی بڑا امامہ باندھ کے آئے, کتنے بھی لالی پاؤڈر کر کے آئے, کتنا بھی خوبصورت دکھ رہا ہو, کتنا بھی قیمتی چشمہ پہنا, کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ملنے والا. لیکن اب سنو, وہ چہرہ جو کبھی مسجد نہیں جاتا, وہ چہرہ جو کبھی میک اپ نہیں کرتا, وہ چہرہ جس پہ کبھی امامہ نہیں سجتا, وہ چہرہ جو کبھی اللہ کے لیے روتا نہیں, وہ چہرہ جو کبھی روزہ نہیں رکھ بس مگر وہ صرف تمہارا باپ ہے اور وہ تمہاری ماں ہے. یہاں عمل اچھا ہے تو اس کو دیکھنے سے ثواب ملے گا,
لیکن وہاں عمل کتنا بھی برا ہے مگر صرف ماں باپ ہے تو حضور فرماتے ہیں ان کو دیکھو گے تو صرف ثواب نہیں بلکہ مقبول حج کا ثواب نصیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی ذات اسلامی سید امین القادری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی صرف اللہ رسول کے نام کا نعرہ لگائیں، بزرگوں کے نام کا، میرے نام کا نعرہ اللہ۔ مگر اب مجھے بتائیں، ماں باپ اگر مسلمان ہے مگر بے عمل ہے، بے عمل نہیں بد عمل ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھنے پر ماں باپ نیک ہو تو ثواب نہیں ملتا، ماں باپ کے عمل کی وجہ سے ہمیں ثواب نہیں ملتا، ماں باپ کے صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔ اب مجھے بتاؤ، جہاں پر زن ہے، توجہ، جہاں پر زن ہے وہاں اتنے پیسے لے لے کے پھسل رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، اور جہاں یقین ہے وہاں سے بغاوت کر رہے ہو، اس لیے مغفرت سے محروم رہو گے۔ تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارا پیر زمین کے اوپر، یاد رکھنا ان ماں باپ کا پہلے دامن پکڑو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں میرے جوانوں، تم ہم لوگوں کے سامنے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، ہمارے سامنے ہاتھ باندھتے ہو اور ماں باپ کے سامنے سینہ تانتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پہلے ان کے سامنے جھکو، ان کی دست و بوسیاں کرو، ان کی قدم بوسیاں کرو، ان کو راضی کرو۔ عنوان تو ہے بڑا طویل، مگر بس اتنا سمجھ لو کہ جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے، شب برات میں وہ بخشا نہیں جاتا۔ بس پہلی گزارش ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر واقعی تم مغفرت کے لیے سنجیدہ ہو، اگر واقعی تم مغفرت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو منا لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ایک بات بتاؤں، عنوان تو دل نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں اس سے، لیکن اس پہ ایک بات دو رکھ کے تقریر ختم کر دوں، باقی دوسرے عنوان بعد میں بات آ، کیونکہ مجھے چند عنوان بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر مجھ سے کہا جائے روز نبی کی فضیلت بیان کرو تو میرا جی نہیں بھرتا، لوگ روز کہیں لوگ اہل بیت پہ بولو، میرا جی نہیں بھرتا۔ روز اگر کوئی مجھے کہے خلفائے راشدین صحابہ کی عظمت پہ بولو، میرا جی نہیں بھرتا۔ اور روز مجھ سے کوئی کہے معراج اور کربلا بیان کرو، میرا جی نہیں بھرتا۔ اور روز کوئی کہے ماں باپ بیان کرو، میرا جی نہیں بھرتا۔ یہ عنوانات ایسے مجھے ایسا لگتا ہے جب انگلی رکھتا ہوں تب مجھے تازگی میں روحانی انرجی ملتی، میں ریچارج ہو جاتا ہوں جب اپنے ماں باپ کی فضائل پڑھتا ہے۔ کیا ہے ماں باپ؟ چور کو جس کی دعا ولی بنا دے، محتاج دعا، توجہ کرنا جملے پر، محتاج دعا جو مرکز دعا ہو جائے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ شاید آپ نہ سمجھے، وضاحت کر دوں، ساری دنیا جس کی دعا کی طالب ہے وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جانے رہے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نبی کی دعا کیا؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ جس کے لیے اجابت جھکتی ہے، پبلک شاید اس کا اندازہ نہ کر سکے لیکن علماء اس کی لذت ضرور لیں گے، اجابت جس کے لیے جھکتی ہے اسے دعائے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ اندازہ کریں۔ اب مجھے بتاؤ، ہر بندہ نبی کی دعا کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ ایک بات کہہ دوں، خود دعا بھی لب مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ خود دعا بھی لب مصطفیٰ کی، کیونکہ اوروں کی دعا لبوں سے نکلی گارنٹی نہیں، اور یہاں نکلی تو دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کی دعا پر اجابت جھکتی ہے وہ دعائے مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کو کسی کی دعا چاہیے؟ حضور کی دعا کے بعد اس امت کو کسی کی دعا چاہیے؟ مگر نہیں، حضور نے ماں باپ کے وفادار کی شان بیان کرتے ہوئے سب حضور سے دعا کروا رہے ہیں، اور حضور ماں کے وفادار اویس قرنی کے پاس صحابہ کو کہتے جانا تو میرے اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کر۔ ماں کی وفا اس مقام پر لے گئی اویس قرنی کو۔ صحابی تو نہ بن سکے مگر صحابہ کو بھیجا گیا کہ اس سے دعا کرواؤ تاکہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہے میرے بھائیوں۔ ماں نے کہہ دیا رسول اللہ کی زیارت کے لیے نہ جانا تو اویس نہیں گئے۔ اللہ اکبر، جانتے تھے صحابی ہوئے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے، لیکن ماں کا غدار بن کر کے کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، سب کی خدمت کر رہے ہو، ماں باپ کا خیال کرو۔ میں جانتا ہوں گھروں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو ڈرا کے رکھنا، ماں باپ کو دھمکا کے رکھنا، ماں باپ کچھ بولتے ہوئے جوان اولاد ہو جاتی ہے، ماں باپ کچھ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، ماں باپ سے سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، جنہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑوں کو جو مقام ملا ہے پیچھے ماں کی دعا ہے۔ میں بسی اشارے پڑھوں، کبھی وقت رہا تو مجھے بتانا، میں حقیقتیں بھی پڑھوں گا۔ غوث پاک کی ترقی کے پیچھے ماں کی دعا، غریب نواز کی ترقی کے پیچھے ماں
माँ की दुआ, वैसे करनी की तरक्की के पीछे माँ की दुआ, बिशर हाफी जो सुधरे हैं माँ की दुआ, फुज़ैल इब्न अयाज को जो तौबा की तौफीक मिली है माँ की दुआ, हबीब अजमी की तरक्की के पीछे माँ की दुआ, हसन बसरी की तरक्की के पीछे माँ की दुआ, मौला अली जो पूरी जिंदगी कभी जंग नहीं हारे हैं उसके पीछे माँ की दुआ, फातिमा बिनते असद की वो दुआ है। अल्लाह अकबर, मैं किस किस का जिक्र करूं, किस किस का तज़किरा करूं। आज हम हकीकतों से आंखें चुरा रहे हैं। जवान होते हो उन्हीं माँ बाप को आंखें दिखाते हो जिन्होंने अपने मुंह का लुकमा तुम्हारे मुंह में डाला है। माँ बाप के गद्दारों, ख्याल रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ बाप का दिल दुखाने वाला कलमा पढ़ते हुए दुनिया से नहीं जाएगा। ईमान की हालत में डर है कि उसका ईमान छीन न लिया जाए। कहाँ हो, माँ बाप को खुश करो। इसलिए शबे बारात से पहले उनके कदम पकड़ लो, उन्हें राजी कर लो, उन्हें खुश कर लो। मेरे भाइयों, मैं किस किस का जिक्र करूं, बस एंड पर जाते हुए बताऊं कि माँ की दुआ कहाँ पर, एक सेकंड में बहुत पुरअसर दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ना इनकी दुआ रद्द होती है ना इनकी बद्दुआ रद्द होती, बहुत पावरफुल है इनकी दुआ। सबकी दुआ का रद्द होने का अंदेशा है, मगर दो दुआएं, एक नबी जो उम्मत के लिए करे और एक जो माँ बाप औलाद के लिए। और एक बात आपको भी, माँ बाप को भी मशवरा देता हूं, अगर औलाद दुखी करे ना, तकलीफ दे, उनको बद्दुआ मत। बद्दुआ करोगे तो तुम खुद परेशान हो जाओगे। मैं कहता हूं माँ बाप अगर औलाद सताए तो इनको यह कहना कि तू बर्बाद हो जा, तू मर जा, तू हलाक हो जा, ये कहने की बजाय ये क्यों नहीं कहते अल्लाह इसको सुधार दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। अगर अपनी औलाद को नेक देखना है, हर नमाज के बाद एक आयत एक बार पढ़ा करो, औलाद गुलामी ना करे तो हम गुलामी करेंगे आपकी, बहुत दावे से करें। वो आयत है, दुआ है, रब्बना, कुरान की दुआ, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआए खलील है, और फिर दुआए खलील को दुआए हबीब ने अपना करके पूरी उम्मत को उसवा अता कर दिया। ये दुआ करके देखो, औलाद फरमा, लेकिन नमाज पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ते तो अरबी की दुआएं याद नहीं है, नमाज पढ़ने के बाद ऐसे भागते हैं इधर उधर देख के। दुआ भी तो दुआ के तौर पे लोग नहीं करते, दुआ को दुआ के तौर पे करो, फिर उसकी बरकत देखो। बहरहाल मैं क्या कह रहा था आपसे, बहुत पावरफुल, औलाद को बर्बादी की दुआ देने की बजाय उनको सुधरने की दुआ। बिशर हाफी जब मां से पैसा छीन करके शराब खाने में जाते थे तो मां कहती थी अल्लाह इसको सुधार, अल्लाह। तो लोग कहते थे इतना बिगड़ा हुआ बेटा भी तेरी दुआ से सुधरेगा, लोगों को यकीन ही नहीं था। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। हाय हाय हाय, ये क्या दुआ है मेरे आका। मैं अपने जवानों से कहता हूं, इतनी ऑथेंटिक दुआ तुम्हारे घर में है, तुम इधर उधर किस चक्कर में हो मेरे भाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान का मफहूम है किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर बद्दुआ करे। कायनात में कौन कौन नहीं है भाई, अब अपना समझ लो। किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर दुआ करे और अकेले उसके माँ बाप उसके लिए बद्दुआ कर दें तो अल्लाह पूरी कायनात की दुआ रद्द करेगा और माँ बाप की बद्दुआ को कबूल करके उसको हलाक कर देगा। और किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर बद्दुआ करे और अकेले उसके माँ बाप उसके लिए दुआ कर दे तो पूरी कायनात की बद्दुआ रद्द कर दी जाएगी और माँ बाप की दुआ कबूल कर ली जाएगी। इतनी मजबूत दुआ तुम्हारे साथ है, ले लो दुआ। इसलिए कि ये झुर्री पड़े हुए चेहरे बहुत दिन तक हमारे साथ नहीं है, ये चंद दिन के मेहमान हैं। ढलते हुए सूरज के बाद शाम बहुत करीब होती है। मेरे भाइयों, इन ढले हुए झुर्री पड़े हुए चेहरों की कद्र कर लो। ये सच्चे लोग हैं, ये अपनी औलाद से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जिन माँ बाप ने अपना लुकमा तुम्हें खिलाया, खुद गीले पे सो करके तुम्हें सूखे पे सुलाया, अपने सीनों पे उठाया। हाँ, हम बचपने से माँ बाप की अहमियत जानते हैं, लेकिन जब बच्चे हुए तब पता चला कि माँ बाप किसे कहते हैं। रातों को जब बच्चे रोते थे और नींद खुलती थी तो पता चलता था हमारे माँ बाप को हमने भी ऐसे ही सताया होगा, उनकी नींद को भी हमने ऐसे ही बर्बाद किया होगा। लेकिन एक तसव्वुर पेश कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन तसव्वुर पेश कर रहा हूँ। बताएं, अगर कोई रोए ना और नींद खुल जाए तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन वाह माँ बाप, जब बच्चा आधी रात को रोता है, बाप थक के आया है, माँ दिन भर काम करके थकी है, लेकिन जब बच्चा रोता है पेट में दर्द की वजह से तो माँ दूध पिलाती है। दूध पीने के बाद भी बच्चा चुप नहीं होता तो उसके गुस्सा नहीं आता, बल्कि कभी माँ सीने से लगा के कहती है मेरे लाल बताना तुझे क्या हुआ। माँ जानती है बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसकी दीवानगी तो देखे ना। मुझे बताओ मेरे भाइयों, ऐसे माँ बाप जिसने तुम्हारा पाखाना तक धुलाया, ऐसे माँ बाप जिसने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे नाम कर दी, ऐसे माँ बाप जो खुद भूखे रहे तुम्हें खिलाते रहे, ऐसे माँ बाप जो गीले बिस्तर पे सोते रहे तुम्हें सुलाते, ऐसे माँ बाप जो तुम्हारी पेशानी पे कभी मायूसियों की सिलवटें नहीं देखते थे, आज बुढ़ापे में पहुंचने के बाद तुमने उन्हें कुत्तों से भी ज्यादा बदतर दर्जा दिया। कुत्तों को कारों में लेके घूमते हो, कुत्ते और बिल्लियों के लिए मॉल से खाने मंगवाते हो।
آج کل تو کتے بلی پالنے کا لوگوں کو شوق ہے. ہم دیکھ رہے مال سے کھانے آ رہے ہیں, انٹرنیٹ پر آرڈر کیے جا رہے کتے بلیوں کے کھانے کے, اور کتے بلیوں کو چومنے والوں, کتے بلیوں کے لیے آرڈر دینے والوں, اور انٹرنیٹ سے کھانے منگانے والوں, ویب سائٹوں سے کھانے منگانے والوں, مجھے کبھی ماں باپ کو بھی تم نے یہ درجہ دیا ہے؟ تو دیا ہے. اگر نہیں دیا, جا حافظ ہو جا, عالم ہو جا, مفتی ہو جا, خطیب, کچھ نہیں, تو کچھ نہیں. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں وہ کچھ نہیں, زیرو ہے, وہ زیرو ہے, اس کے ایمان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. زمخشری, علامہ زمخشری جس کو دنیا کہتے ہیں, صاحب تفسیر کشاف, آخری عمر میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, لنگڑے ہو گئے تھے. کشاف کے مصنف زمخشری, چھوٹا موٹا آدمی. بتائیے, شیخ زکریا ملتانی کے شہزادے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. میں بھی ان کے عقیدے پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کے علم کی بات کر رہا ہوں. علماء جانتے ہیں زمخشری کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں, آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تو لوگ کہتے تھے اتنا نیک اور متقی آدمی جو ہے آخری عمر میں بڑھاپے میں لنگڑا ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کہتے تھے میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. ماں کی بد دعا؟ ہاں. ایسا کیا کیا تھا آپ نے جو ماں نے بد دعا دی تھی؟ کہا بچہ تھا, بچپنا تھا. آج کل کے بچے تو موبائل سے کھیلتے ہیں, الگ الگ چیزوں سے, ہر دور میں کھیلنے کا انداز. بچے کھیلتے رہے ہیں, البتہ کھیلنے کے آلات ہر دور میں بدلے ہیں, ہے نا. ہم اپنے کھیلا تو الگ کھیلا, لیکن آج بچے موبائل سے, ہمیں تو موبائل پتہ بھی نہیں تھا. تو اس دور میں بچے چڑیوں کووں کے بچوں سے کھیلتے تھے. تو زمخشری کہتے ہیں کہ چڑیا کے ایک بچے کے پیر میں نے ڈورا باندھا, بچہ تھا چھوٹا چڑیا کا, اور اس کو پھینکتا تو وہ چھوٹا سا بچہ اڑتا, پھر میں اس کو پکڑ کے کھینچ لیتا تو وہ بچہ میرے پاس آ جاتا. میں کھیل رہا تھا. ایسے میں وہ چڑیا کا بچہ گھونسلے میں گھس گیا, اور گھونسلے میں جب چڑیا پیر سے پکڑ لے تو اس کو آپ نکال نہیں سکتے. چڑیا کا بچہ گھونسلے میں گیا اور پیروں سے اس نے گھونسلے کی لکڑیوں کو پکڑ لیا, اور وہ میرے ہاتھ میں آئے تو میں نے کھینچا. جب وہ نہیں آئے تو میں نے پورا زور لگا کے کھینچا, تو اس کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی, اور چڑیا کا بچہ لنگڑا ہو گیا. ماں تھی, ماں کی زبان سے نکلا, جذبات میں نکلا, کوئی غصہ, گرمی اور ستانا پر. ماں تھی, ماں. عورتیں ہوتی ہیں تو کیا, اور تو نے چڑیا کو لنگڑا کر دیا, جب تو لنگڑا ہو جا. آج ماں باپ کو جوانی میں ستا کے جب علماء تقریر کرتے ہیں نا, برباد ہو جاؤ گے. میں تو مست ہوں مولانا. میرے بھائی, ماں باپ کی دعا کل بھی لگ سکتی ہے, پرسوں بھی لگ سکتی ہے, ورنہ مرنے سے پہلے تو اس بد دعا کا اثر تم دیکھو گے. اس لیے ڈرو, ڈرو. ہزاروں سال کے گناہ اتنا برباد نہیں کرتے جتنا ماں باپ کی بد دعا برباد, اور ہزاروں سال کی عبادتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچ. زمخشری جیسے علامہ کا حال, ماں کے جملہ نکل گیا. اور پھر سنیے آخری بات کے طور پہ, باقی گفتگو پھر کسی موقع کے لیے. علامہ زمخشری کا حال سنا, اب سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کا حال بھی سنا. یہ بایزید کون؟ تیفور بن عیسیٰ, جن کے بارے میں سید الصوفیاء, طاؤس العلماء, سید الطائفہ امام جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو عطا کیا ہے, وہ مقام اللہ نے ولیوں میں بایزید بستامی کو عطا کیا. کسی نے بایزید سے پوچھا, بایزید ولایت کیسے ملی؟ کہا بس ایک عمل, ایک رات کے عمل نے مجھے بایزید بنایا, سلطان العارفین بنایا. بہت سے واقعات ان کے بہت دلچسپ ہے, لیکن جو واقعہ یہاں مجھے ڈسکس کرنا ہے اس کو سنیں اور بات پوری ہوتی. کہتے ہیں کہ میں مدرسہ پڑھنے گیا, مدرسے میں گیا تو استاد نے آیت پڑھائی, وبالوالدین احسانا. ابھی مدرسے میں ایک ڈپارٹمنٹ تقسیم ہے, جیسے جو قاری بنے گا وہ حافظ نہیں ہو, کوئی لازمی نہیں. بہت سارے حافظ جی لوگ بھی قاری نہیں ہوتے ہیں, یہ بھی ایسا ہوا ہے. جو قاری وہ عالم و ضروری نہیں, لیکن پہلے ایسا سسٹم نہیں تھا. جب قرآن پڑھایا جاتا تھا تو قرأت بھی, حفظ بھی, اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور اس کے شان نزول, ناسخ منسوخ اور محکمات متشابہات, وہ سب چیزیں اس میں ساتھ میں ہوتی تھی. یعنی ایک ساتھ ہی سب تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا. تو جب استاد نے بایزید, ابھی وہ بایزید بھی نہیں کہنا ہے, ابھی ان کا نام تیفور بن عیسیٰ ہے, استاد نے کہا وبالوالدین احسانا, اور استاد نے پھر تشریح کی, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا؟ ہم بھی احسان کر رہے ہیں. وہ اس احسان پر حیرت ہے. احسان کیا کر رہے ہو؟ بولے ماں باپ کو پال تو رہے نا, کپڑے دلا دیتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں, روٹی کھلا دیتے ہیں, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا میرے بھیا یہ تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے روٹی. مالک کے دروازے کی کوئی رکھوالی کرے تو کتے کو بھی روٹی دے دیتا ہے, کتے کو بھی پنجرے میں اس کا گھر دے دیتا ہے. اگر ماں باپ کو صرف روٹی کھلا رہے ہو, گھر میں رکھ رہے ہو, تو کیا کر رہے ہو؟ یہ خدمت نہیں ہے. جس امام احمد رضا کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو وہ امام اہل سنت کہتے ہیں ماں باپ کی ایسی قدر کرو جیسے کوئی بندہ بادشاہوں کی قدر کرتا ہے.
اپنی مرضی سے بات بھی مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو. یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. کہتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو. اگر وہ اجازت دے دے تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کرتے ہو؟ ماں باپ تو لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں. بھائی ماں باپ کو تم نے ڈرا کے رکھا ہے، مگر یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اپنے ماں باپ پہ جو تم کر رہے ہو اس سے بدترین سلوک کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے انشاءاللہ تمہاری اولاد اس سے بہتر سلوک. بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، کسی بددعا دینے کا میں کبھی سزاوار کبھی نہیں. میں تو ہمارے یہاں تو دعا کے سوا کوئی انداز ہی نہیں. ہاں لیکن بددعا کے طور پہ یہ حقیقت ہے، جو کرو گے اس سے بدترین ملے. برا کرو گے بدترین، بہتر کرو گے بہترین. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم کو بادشاہوں کی طرح رکھے، تم اپنے ماں باپ کو رکھ کے دیکھو. دیکھ لو بھائی رکھ کر، پھر تمہاری دنیا نہ جنت بن جائے تو پھر کیا. تو بہرحال ماں باپ کے بارے میں آیت آئی وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرا. تو استاد نے بتایا کہ احسان کا مطلب کیا ہے. تو سلطان العارفین کہتے ہیں میں نے قرآن بند کیا، تاک میں رکھا، کہ استاد میرا کام ہو گیا. جب اللہ کہہ رہا ہے نا ماں باپ کی خدمت کرو، تب میں جا رہا ہوں امی پاس. میرے ابا کا تو انتقال ہو گیا، میں امی پاس جا رہا ہوں. اب میں نے امی کی خدمت کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا. توجہ غور کیجیے، پوری تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے اب بس اسی پہ میں نے اسی پہ عمل کرنا ہے. اللہ نے کہہ دیا اسی پہ عمل کرنا. قرآن شریف رکھ دیا کہ ماں کی خدمت شروع کر. ایک دن ماں نے کہا، یہ ان کی ترقی کرا، بعد میں تعلیم انہوں نے پوری کی اور پھر اس سے بہت بڑے مرتبے ان کو ملے، لیکن ابھی جو بات یہ آج کے اور یہ اس ضمن میں ہے اس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو ماں کی خدمت، ماں نے کہا بیٹا تیفور پانی لاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں نئے نام چاہیے، تو یہ نام بھی تو نئے ہیں. نچنیوں کے کرکٹروں کے نام پہ نام رکھتے ہو، تو میرے مرشد سرکار بایزید کے نام پہ بھی تو تیفور نام رکھ سکتے ہیں. یہ سب اللہ والوں کے نام ابھی بھی ہیں اور بہت خوبصورت نام ہے. بلکہ صوفیہ کہتے ہیں جو تیفور ابن عیسیٰ بایزید کی نسبت سے یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. سبحان اللہ، یہ کیا لوگ ہیں. سبحان اللہ، ان کا ذکر کرو تو مغفرت کی بشارتیں آتی ہیں، ان کا ذکر کرو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بہرحال ماں نے کہا بیٹا تیفور پانی پلاؤ. خدا کی شان، پانی لانے گئے اور ماں کی آنکھ لگ گئی. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں وہ مٹکی جس میں پانی لایا تھا وہ رات بھر ماں کے سرانے لے کے کھڑا رہا کہ اگر میں رکھ کے سو گیا تو آنکھ کھلے گی تو کس کو ماں پانی طلب کرے گی. تو میں رات بھر لے کے کھڑا رہا. سردی کا موسم تھا، مٹکی لے کر ہاتھ میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پانی میرے ہتھیلی پر جمع، اتنا ٹھنڈی کا موسم تھا. جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے مجھے دیکھا، تیفور تم میرے ساتھ کھڑے ہو بیٹے؟ امی آپ نے پانی طلب کیا تھا پھر آپ سو گئی. تو مجھے اٹھا دیتا، میں اٹھاتا تو بے ادبی ہوتی، تمہاری نیند میں خلل آتی. اور رکھ کے سو جاتا، ماں اگر رکھ کے سو جاتا پھر تمہیں پیاس کا غلبہ ہوتا تو تم کس کو پکارتی؟ میں کھڑا رہا. ماں نے کہا لاؤ پانی. ماں نے مٹکی جب اپنے ہاتھ میں لی تو جو برف جم گیا تھا وہ میرے ہتھیلی کی چمڑی وہ ہانڈی کے ساتھ نکل آئی. جب ہتھیلی کی چمڑی ہانڈی کے ساتھ نکل آئی تو میری ماں کی ممتا تڑپ گئی اور ماں نے کہا اللہ اس کو تو اپنی ولایت کا مقام عطا فرما. بس اس ایک رات کی اس ماں کی خدمت میں اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما. یہ ہے. تو پہلے لوگ، پہلے قسم کے جو لوگ شب برات میں نہیں بخشے جاتے، ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کو خوش کر لو، راضی کر لو، ان کو بہت جلدی مان جاتے ہیں. میں نے دو لوگوں کو بہت جلدی مانتے دیکھا ہے، ایک ماں باپ کو اور ایک اللہ رسول کو. میں نے اللہ رسول کو اس لیے ساتھ بیان کیا کہ میرا نبی خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پہ اس کو چھوڑا ہے کہ کیا جانے کہ کیا تم ہو. بہرحال تو اللہ رسول بہت جلدی مان جاتے ہیں اور ماں باپ جلدی مان جاتے ہیں. تو ماں باپ کو منا لو، اللہ رسول مان جائیں گے. اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو تھوڑا سا معاملہ ڈیفیکلٹ ہے. اب مغفرت کی دعا کرو، قبروں پر جاؤ، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور اگر زندہ ہے تو گولڈن چانس ہے، اس کو کبھی مت گنوانا. بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا بھائی، مگر کبھی ماں باپ کو ناراض مت ہونے دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری بھی مغفرت کرے، آپ کی بھی مغفرت کرے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دین کی عالی رات بالی ترقی دے. آپ سے گزارش ہے پالی والوں،
یہ مدرسہ انشاءاللہ آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت ہوگا انشاءاللہ. مدرسے کا خوب تعاون کرو, سنی دعوت اسلامی سے جڑو, سنی دعوت اسلامی کے قریب آؤ. یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی تحریک فکر رضا کی تحریک ہے. یہ وہی تحریک ہے جس کا مشن ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. میری گزارش اپنے بچوں کو جوڑو, اپنی بچیوں کو جوڑو. دیکھو یہ پالی کے ہمارے نوجوان کیسا کام کر رہے ہیں. 100 دیہاتوں کے اندر, 100 دیہاتوں میں الحمدللہ یہ لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں. جہاں یہ مجھے بھی کئی جگہ لے گئے کہ جہاں پر 10 گھر ہے, 15 گھر ہے, 12 گھر ہے, جہاں ہم جیسے لوگ جا بھی نہیں سکتے, وہاں لے کے جاتے ہیں. علماء کو لے جاتے ہیں, بزرگوں کو لے جاتے ہیں. آپ ان کا تعاون کیجئے. اگر کام کرنے والوں کو آپ مضبوط کرو گے نا, انشاءاللہ ان کے کام میں اللہ آپ کو بھی حصہ عطا, ثواب آپ کو بھی عطا. اور میں کہتا ہوں مضبوط نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم چپ رہو. ان کو پیر مت کھینچو, ان کی ٹانگ مت کھینچو, ان کو رسوا مت کرو. کچھ نہیں کر سکتے تو چپ ہو جاؤ, اللہ اس کا بھی صلہ آپ کو عطا فرمائے گا. اور میری گزارش ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو جوڑیے, قریب کیجیے, خود بھی قریب آئیے. یہ سنی دعوت اسلامی احیاء عشق رسول کی تحریک ہے, محبت رسول کی تحریک. ابھی مولانا نے بتایا نا کہ وہ ختم نبوت کے منکرین, وہ قادیانی دجالوں کو ہمارے مبلغین نے نکالا. ایک واقعہ مجھے بہت برسوں پرانا یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ بر کے قریب ایک دیہات میں غلام یاسین بھائی مجھے بھی لے کر کے گئے تھے. ہاں, وہاں میں خود بھی وہاں موجود تھا. بلکہ اس قادیانی کا تو میرا بھی سامنا ہوا تھا, اور ہم نے اس کو جس انداز سے وہاں سے بگایا تھا. وہ ڈاکٹر تھا. اگر غلام یاسین بھائی ہمارے بھائیوں کی قوت افزا رہنمائی کر رہی ہے, وہ ڈاکٹر تھا. وہ مفت میں لوگوں کا علاج کرتا تھا, اور لوگوں کو قادیان لے جا کر کے وہ مرید کرا کے لاتا تھا. اور وہ جو ان کا جو وہ بدبخت ہیں, وہ اس کی بیعت کرا کے لاتا تھا. تو اور لوگوں کو کبھی سائیکل دلا رہا ہے, کبھی رکشہ دلا, یہ سب حالات تھے. تو ہم لوگ گئے, لیکن اس کو بھگانے کا ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے. اور بہت سی اس سے باتیں ہوئی, اور باتیں جب ہوئی اس سے, تو مجھے جو یاد آ رہا ہے, حالانکہ ہو گیا اس کو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے, اس کو جو ہم نے بھگایا تھا نا, وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. کہ بھگانے کا یہ تھا کہ وہ دیہات کی پبلک, انجانی پبلک, ان کو کیا پتا امین القادری کون, غلام یاسین کون, یہ کون, وہ کون, کچھ نہیں. ان میں سے تو بہت سو کو کلمہ بھی نہیں آتا. تو جب وہ وہ ننگے سر بھی پھرتا تھا کم وقت. تو جب دیکھا کہ پبلک اس کی فری دوا پر, سائیکل اور رکشہ پہ فدا ہے, تو ہم لوگوں نے اس کو, ایک پبلک کو بلا کے جملہ کا, امام حسین کو جانتے ہو, امام حسین کو جانتے ہو؟ بولے ہاں امام حسین کو جانتے ہیں ہم. تو ہمارے غلام یاسین بھائی نے کہا یہ انہی کی اولاد ہے. اور ساری پبلک ہماری طرف آ گئی اسی امام حسین کے نام پر. ہمارا تعارف یہ ہوا, ہاں ہم تو غلام ہیں, ہمیں تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے, ہمارا تو منہ بھی اس قابل نہیں. اللہ تعالیٰ لاج رکھ لے, بس اللہ نے اس خاندان پیدا کیا. میں کبھی جلدی سے یہ بات نہیں کہتا, لیکن بہرحال تو کہا کہ وہ انہوں نے کہا, تو پبلک ہماری طرف. اور اس کے بعد پھر جو گفتگو ہوئی ہے, الحمدللہ کہ ایک رات نہیں گزری ہے کہ اس کو وہاں سے بھگایا گیا, امام رکھا گیا. اور اللہ کا شکر ہے, مجھے امید ہے کہ وہاں کے لوگ اگر ہوں گے تو ان کو اگر یادداشت تو پرانی. اور یہ تو ایک واقعات ہے, یہ بہت سارے ایسے لوگ جو دیہات میں کلمہ نہیں جانتے, وہاں یہ لوگ جاتے ہیں. یہ جو آپ مبلغین کو جاہل جاہل کہنے کا تانا دیتے ہو نا میرے بھائی, تو اللہ سے ڈرو. جو کام اللہ جس سے لینا چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جاہل جاہل کہہ کے تانا دینے والوں, پتہ نہیں خدا کے نزدیک کس کا مقام کیا ہے. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا تم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقبول وہ ہے, یہ بھی یاد رکھنا. اس لیے میرے بھائیوں, میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ غلام یاسین بھائی اور یہ ان کی ٹیم جب مجھے ملتی ہے, تو میں ایسے ملتا ہوں نا کہ جیسے میں اپنے مرشدوں سے مل رہا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں, کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. ان حضرات سے میں, وجہ اس کی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا کام کریں, مجھ سے زیادہ کام کریں, یہ مجھ سے بہتر لوگ ہیں. بھائی 100 دیہاتوں میں مدرسے چلانا آسان ہے, گاؤں میں آدمی 10 مدرسے چلاتا ہے, ناک میں دم آتا ہے. لیکن پالی والوں, اللہ تمہیں سلامت رکھے, تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے. تم نے ہمیشہ سنی دعوت اسلامی کا سپورٹ کیا, تعاون کیا, تم دین کا کام کرنے والوں کا تعاون کر رہے ہو. اللہ تمہاری نسلوں کو نوازے گا, اس کا صلہ اللہ تمہاری نسلوں کو عطا کرے گا. اللہ تمہیں خوب برکتیں عطا کرے. اور جو لوگ مدد نہیں کرتے, اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی توفیق دے, اور پھر بھی وہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بھی برکت عطا. جو دے اس کو بھی اللہ بھلائی دے, جو نہ دے اللہ اس کو بھی بھلائی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. بہت وقت آپ کا لے لیا, اس کے لیے